सामने डॉक्टर फारूक सत्तार खड़े हुए हैं और उनकी इस वक्त भी उनकी जो एमक्यूएम के रहनुमा हैं और ख़ास तौर पर एक टेलीफोन कॉल आई हुई है जिसमें वो बात कर रहे हैं। अब डॉक्टर फारूक सत्तार क्या अपनी नई हिकमत अमली लेके आए हैं, क्या उनकी पॉलिसी होगी और जो नई सिमत है उन्होंने क्या उसका तयन करना है, ये बस वो लम्हे हैं जब अब से कुछ देर बाद वो बाज़ाब्ता तौर पे खुद ऐलान करेंगे। जी ठीक है, काशिफ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मोहम्मद मोहसिन से जानते हैं। मोहसिन, बताइएगा, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस वक्त क्या मनाजिर हैं? जी, तैयारी तो कई घंटे कबल तक मुकम्मल हो चुकी थी। इस वक्त तमाम जो कैमरे हैं वो तैयार हैं, सहाफ़ी अंदर बैठे हुए हैं। बाहर से जो लोग सहाफ़ी अंदर जा रहे थे कवरेज के लिए, उनको तमाम को रोक लिया गया है ताकि कोई गैर मुतल्लिका शख्स प्रेस क्लब में दाखिल ना होने पाए। तो अब तमाम के तमाम मजीद सहाफ़ी जो है वो अंदर पहुंच रहे हैं, कैमरे सेट हो चुके हैं। अब फारूक सत्तार वहां पे बैठेंगे क्योंकि उनके पहले से जो MP MNAs और सेनेटर्स आए हुए थे तमाम के तमाम, उनके साथ वो आएंगे पिंडाल में टेरिस पर और वहां पर आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज हुआ चाहता है, जिसका सबको इस वक्त शिद्दत से इंतजार है कि वो उस पर क्या अपना एक्शन कल का जो है उस पर क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे आगे के लिए। क्या वो पार्टी से इज़हार ताल्लुकी करते हैं, क्या वो मुल्क व कौम से और सहाफ़ियों से माजरत करेंगे या अपनी अलग पार्टी का ऐलान करेंगे। तो सबके सब मुंतज़िर यही है कि आप फारूक सत्तार क्या ऐलान करते हैं और वो अपनी नशिस्तों पे पहुंच गए और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है शुरू हुआ चाहती है। मोहसिन, प्रेस क्लब में जब दाखिल हुए फारूक सत्तार साहब तो सहाफ़ी बरादरी ने उन्हें घेर लिया था, उस वक्त क्या कहना था फारूक सत्तार का? जिस वक्त फारूक सत्तार यहाँ पर आए तो वो गाड़ी में ही प्रेस क्लब जाना चाह रहे थे, तमाम सहाफ़ियों ने प्रोटेस्ट करते हुए उनको घेर दिया और उनको गाड़ी से उतरने पे मजबूर किया। वो गाड़ी से उतरे और उन्होंने कहा कि वो इज़हार गानिकत करते हैं सहाफ़ियों के साथ और उनके ऊपर जो भी कुछ हुआ कल, जिन लोगों ने भी शरपसंद हैं उनके ऊपर प्रोटेस्ट, उनके ऊपर तशद्दुद किया या मीडिया हाउसेस पे जाके तोड़फोड़ की, तो उन्होंने कहा वो उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। वो आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और वो सहाफ़ियों के साथ हैं। सहाफ़ियों ने हमेशा उनके साथ उनका साथ दिया हर मुश्किल घड़ी में, तो वो आज भी सहाफ़ियों के साथ हैं। और उन्होंने कहा वो जो भी बात करेंगे, जो भी ऐलान करेंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, अंदर जाके यहाँ पर खड़े होकर इस तरह बात करना मुनासिब नहीं है। तमाम उन्होंने कहा कि वो इज़हार यकजहती करते हैं सहाफ़ियों के साथ। जो कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रोटेस्ट बाहर हो रहा था उसमें उन्होंने कहा हम इसमें शिरकत करते हैं और इसमें शिरकत करके सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। तमाम की तमाम जो डिटेल है वो अंदर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताएंगे। मोहसिन, ये बताइएगा, इस वक्त प्रेस क्लब में मुत्तहिदा का कौन कौन सा रहनुमा मौजूद है और फारूक सत्तार के हमरा इस वक्त कौन कौन है? फारूक सत्तार साहब के साथ यहाँ पर खालिद मकबूल सिद्दीकी आए थे और उनके साथ अरशद वोहरा थे जो कि नामजद डिप्टी मेयर हैं। इनसे कबल यहाँ पर शेख सलाउद्दीन थे जो कि भूख हड़ताल में बैठे थे 5 रोज तक। उनके साथ आसिफ हसनैन थे जो कि लांडी से मेंबर कौमी असम्बली हैं। समन जाफरी थी यहाँ पर जो MNA MP हैं। उनके साथ सेनेटर डॉक्टर निगत मिर्जा थी, वो उनके साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फौजिया थी यहाँ पर और उनके साथ सुफियान यूसुफ थे जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं। तो ये तमाम के तमाम लोग एक एक दो करके पहले से ही यहाँ पर मौजूद हो गए थे, जमा हो गए थे। तकरीबन 12 लोग ये हैं और उनके साथ अब फारूक सत्तार भी आ गए। तो फारूक सत्तार उन सब के साथ मिलकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी ठीक है, मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि फारूक सत्तार ने प्रेस क्लब पहुंचने से पहले अवारी होटल में मुशावरत के बाद मीडिया से जो गुफ्तगू की उसमें उनका क्या कहना था? तो वो प्रेस क्लब में करेंगे जहां हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और वाज़ेह रहेगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रात से ड्यू है और हमें कल रात को नहीं करने की, ये भी पूरे मुल्क ने देखा था। और अगर कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती तो वो ज़्यादा मुनासिब था, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त है, हमारी मजबूरी थी, हमें मौका नहीं दिया गया। आज जब मौका है तो हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक भाई कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं? मेरे ख्याल में कॉन्फ्रेंस में होगा तो इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, क्योंकि सारे सहाफ़ियों का, सारे मीडिया का हमारी जो गुफ्तगू उस पर हक़ है। मैं अकेले अगर आपको बताऊंगा तो वो मुनासिब। फारूक सत्तार ने 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की अवारी होटल में प्रेस क्लब पहुंचने से पहले, जिसमें उनका कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रात को हो जाती तो ज्यादा मुनासिब रहता, लेकिन उन्हें कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दी गई। लेकिन अब उनके पास मौका है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी हिकमत अमली आगे का लाहे अमल बयान करेंगे। फारूक सत्तार जो अवारी होटल में मौजूद थे और सलाह मशवरे किए जा रहे थे अहम शख्सियात के साथ, उस मौके पर 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में उनका क्या कहा यह आपने मुलाहिजा किया। इस वक्त फारूक सत्तार प्रेस क्लब में मौजूद हैं और कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहसिन, बताइएगा कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी? जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस
मोहम्मद मोहसिन से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त फारूक सत्तार और मुत्तहदा के दीगर रहनुमा मौजूद हैं प्रेस क्लब और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मोहसिन, बताइएगा, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, फारूक सत्तार पहुंच चुके हैं जिनका इंतजार था, कब शुरू होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? फारूक सत्तार अपने तमाम साथियों के साथ टेरिस पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तमाम यहाँ पर जितने भी साथी हैं उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ पर उनसे इकरार कर रहे हैं कि वो मजम्मत करें। कल जो कुछ उनके साथियों ने जो कुछ भी किया या नामालूम से या मालूम से जो भी लोग थे उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी मजम्मत करें। तो तमाम जो साथी हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हो सकी है और जैसे ही ये साथियों का प्रोटेस्ट जो है ये खत्म होता है उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। फारूक सत्तार अपने तमाम साथियों के साथ यहाँ पर मौजूद है। तमाम कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। इस वजह से अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हो सकी। जी अच्छा, ये बताइएगा मोहसिन, जब फारूक सत्तार प्रेस क्लब में दाखिल हुए तब भी सहाफ़ियों ने उन्हें घेर लिया था और उनसे कहा जा रहा था कि मजम्मत की जाए जो कुछ भी कल हुआ। उस मौके पर क्या कहना था फारूक सत्तार का? जी, यहाँ पर कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से आज प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था जिसमें वज़ीर आला सिंध ने भी हेलो, हाँ आप आ जाइएगा ना। हम आज PIB के सोसाइटी हॉल में चेयरमैन वाइस चेयरमैन हम लोग सब वो कर रहे हैं, ठीक है। अरे आप खड़ी हो जाए भाई के साथ खड़ी हो। अच्छा बैठे हुए बोला ना, बैठे रहेंगे ना। अच्छा हेलो, हाँ बैठ जाओ। अच्छा हजरात प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि बहुत वक्त हो गया है, बराए मेहरबानी थोड़ी सी खामोशी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त यहाँ आपके सामने मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है, मौके को आपसे गुजारिश है, एक बहुत ही अहम इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस फारूक भाई आगाज कर रहे हैं और इस वक्त भाई उनको समझा दें कि भाई आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे यार, ये बहुत ज्यादा है। पेपर दीजिएगा। सुने प्लीज, इस वक्त आपके सामने मुतहदा कौमी मूवमेंट के सेनेटर तरतीब बना लें। अच्छा फारूक भाई आगाज करने से पहले 1 मिनट खामोशी रखेंगे फारूक भाई, ताकि जो फोटोग्राफर्स हैं वो अपनी तस्वीर बना लें। अच्छा वो बॉडी लैंग्वेज मुतासिर होती है। मैं पकड़ता हूँ। चलो फोटो सेशन के लिए आप पहले तस्वीर ले लें, फोटो ले लें। सब जाने का बहुत शुक्रिया।
बात सुना के चले गए, बॉयकॉट क्यों करें? मेरी बात भी सुनो ना अब्बास भाई, मेरी बात भी तो सुने। फिर फायदा क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस का फायदा क्या हुआ? इधर बॉयकॉट ना करें। आप सुने मेरी बात, अगर तसल्ली ना हो तो आइंदा मेरी सारी कॉन्फ्रेंसेस को बॉयकॉट कर दें। पर आज तो बात सुने ना मेरी बात सुने, जज्बाती होने का फायदा थोड़ी है। यही मुझे चलो अब लगा दे उसको, नहीं मजा आएगा। मेरे ख्याल में तस्वीरें तो बन गई हैं यार, तस्वीरें तो बन गई। वो आ रहे हैं ना, अगर वो आ रहे हैं तो उनको जरा देख लीजिएगा। कार्रवाई शुरू कर दें। चले मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हजरात, फोटोग्राफर और कैमरामैन दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का, कैमरामैन और फोटोग्राफर दोस्तों का और मीडिया हाउसेस के तमाम नुमाइंदों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज हमारी इस अहम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए और ताख़ीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के बावजूद भी आप यहाँ पर मौजूद हैं, और जो ताख़ीर हुई उसके लिए मैं आपसे माज़रत भी चाहता हूँ। आपने इंतज़ार की, ज़हमत की। हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही करते, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग यहां पर कल आए थे, लेकिन अफसोस की बात है कि कल हमें MQM का हमारा मौक़िफ़ पेश नहीं करने दिया गया और हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई और हमें यहाँ से ले जाया गया। ये आपके सामने है और पूरे पाकिस्तान ने ये मंजर देखा था। और कल की सारी सूरत हाल पर MQM के मौक़िफ़ को लोगों के सामने आना चाहिए था, लेकिन हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होने की वजह से कल हमारा मौक़िफ़ नहीं आ सका। अब देखें, आज जो मैं मौक़िफ़ पेश करूंगा और हम सब लोग और MQM का मौक़िफ़, तो लामहला उसमें यह गुमान होगा कि ये किसी के डिक्टेशन पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसीलिए मैं कल मिन्नत कर रहा था कि मुझे, मेरे साथियों को, MQM को अपने दिल की बात कहने का मौका दे। हम अपने दिल की बात कल रखना चाहते थे और आज मैं वही बात जो कल करना चाह रहा था आज करूंगा। तो ये होगा कि चूंकि हम 8 घंटे तक यहां से रेंजर्स के दोस्त हमें ले गए थे और हम 8 घंटे तक उनके पास थे, तो लामहला ये बात आएगी और लोग तासुर लेंगे कि जो बात भी मैं करूंगा उसमें ये शायबा आएगा कि ये खुदा ना खास्ता किसी डर और खौफ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ये नुक्ता आएगा कि ये किसी की राय से इन्फ्लुएंस होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, किसी इदारे या किसी एजेंसी के कहने से ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए मैं चाहता था सब कुछ नेचुरली हो और नेचुरली हम यहाँ पर आकर बात करें।
اور جو بات کل ہم کر رہے تھے وہی آج کریں گے، لیکن ٹاک شوز میں اور تبصروں میں ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں اسپیکولیشنز ہوں گے اور ہر طرح کے تبصرے ہوں گے. تو میں میڈیا ہاؤسز، میڈیا کے نمائندوں جو شام کو ٹاک شوز ہونے والے ہیں، یہ پیش بندی کر رہا ہوں اور ابھی سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو کل موقف ہم یہاں پیش کرنے والے تھے، میں یہاں پیش کرنے والا تھا، وہی موقف ہم آج بھی پیش کریں گے. اور اس کو کسی طور پر یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی کے اثر میں، کسی کے انفلوئنس میں، کسی کے کہنے سے یہ بات کی جا رہی ہے. تو یہ اس کو بالکل کلیئر کر لیں. تو پہلی بات تو یہ بہت ضروری تھی اس کو کلیئر کرنا. دوسری بات یہ کہ کل ظاہر ہے جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، برا ہوا، بلکہ یہ کہنا ضروری ہے کہ بہت برا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم جب یہاں بھوک ہڑتالی کیمپ پر بیٹھے تھے تو ہمارے وہم و گمان میں، ہمارے کمپریہنشن میں دور دور تک ہم اس بات کی ہمیں امید نہیں تھی، ہم یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ کل یہ سچویشن ہو جائے گی جو کل سچویشن ہوئی ہے. تو پہلی بات تو میں جو صورتحال ہوئی اس کے دو بڑے پہلو ہیں. پہلا تو یہ کہ ریاست پاکستان کے حوالے سے ایسے نعرے لگے، ایسی باتیں ہوئیں جو قطعی اور قطعی نہیں ہونی چاہیے تھی، کسی طور نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے قیام کے پہلے روز سے آج تک یہ ایم کیو ایم کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کیا ہے، عام پاکستانیوں اور پاکستان کی تمام اکائیوں کو متحد کرنے کا سیاسی عمل ہے ایم کیو ایم. جو عمل سارے پاکستانیوں کو متحد کرنا چاہتا ہو، وہ عمل کیسے پاکستان کی بقا، سلامتی، استحکام، اس کی انٹیگریٹی، اس کی وحدت کے خلاف کوئی پالیسی، سوچ یا تصور رکھتا ہو. میں بہت کیٹیگریکل الفاظ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ متحدہ پاکستان، متحدہ قومی موومنٹ کیا ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، یہ پورا نام ہے ایم کیو ایم کا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے آئین اور قوانین کو مانتی ہے اور انہی کی بالادستی چاہتی ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں سیاست کر رہی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سیاست کر رہی ہے. چنانچہ اس تناظر میں پاکستان مخالف نعرے لگے، پاکستان کے خلاف بات ہوئی. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم کا ہر ورکر، ایم کیو ایم کا ہر ذمہ دار، ایم کیو ایم کا حامی اور ووٹر اس کو ڈیناؤنس کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایم کیو ایم کی پہلے دن سے اسٹیٹڈ پالیسی نہیں ہے. ایم کیو ایم کے نظریہ اور ایم کیو ایم کی پالیسی ریاست پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی ہے، اسے کمزور اور غیر مستحکم کرنے کی نہیں ہے. بات بالکل واضح ہو جائے. اسی لیے کل بھی جب رات کو ہم آئے تھے تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسے نعروں کو اور اس طرح کی جو بات ہوئی ہے اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی کریں، نمبر 1، اس کی مذمت بھی کریں، نمبر 2، اس پر اظہار ندامت بھی کریں.
اور اس سے جو پاکستانی شہری کی دل آزاری ہوئی ہے تو ان سے معذرت بھی کریں. یہ ساری باتیں یہ ایم کیو ایم کی پالیسی ہے. سن لیں پوری بات سن لیں. یہ ایم کیو ایم کی پالیسی ہے. دوسرا جو اشتعال انگیزی ہوئی یا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی بات ہوئی اور اس کے نتیجے میں وائلنس ہوا, میڈیا ہاؤسز پر حملہ ہوا, ہم اس سے بھی ایم کیو ایم کی مکمل لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. یہ ایم کیو ایم کی پالیسی ہے, نہ ایم کیو ایم کا نظریہ ہے کہ ہم تشدد کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کریں. تشدد کا لفظ ہماری سیاست سے باہر ہے. چنانچہ جس نے ایم کیو ایم کا بن کر یا ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اگر تشدد کا راستہ اختیار کیا, ہم اس سے بھی لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں, اس سے بھی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کا ایم کیو ایم سے تعلق نہیں ہے جس نے تشدد کا راستہ اختیار کیا. اور ظاہر ہے کہ کسی بھی ایسے عمل میں میڈیا ہاؤسز سے بھی غیر مشروط, چونکہ اس میں غالب گمان یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ورکرز مشتعل ہوئے یا کسی بھی کیفیت میں یا کسی بھی صورت میں, اور ان کے ساتھ تخریب کاروں کو, شر پسندوں کو یہ موقع ملا جو ہر ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کر ایم کیو ایم کو بیک فٹ پر لے جانے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. میں ان عناصر کو بھی کنڈیم کروں گا, چاہے وہ ایم کیو ایم کے ورکرز تھے یا ایم کیو ایم کے ورکرز نہیں تھے, شر پسند تھے, تخریب کار تھے. چونکہ ہم نے اس پورے عمل کی مذمت کی, اس کو ڈیناؤنس کیا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس عمل سے اور ایم کیو ایم کی پالیسی اور نظریے کا تشدد کے کسی بھی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہم اس کو ڈیناؤنس کرتے ہیں ایز اے میٹر آف پالیسی. دوسری بات یہ اور یہ جو ریاست پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی یا جو نعرے لگے, میں یہ بھی ایم کیو ایم پاکستان یا متحدہ قومی پاکستان کی جانب سے پاکستان کے عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ عمل یا یہ صورتحال ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے اسے ہم دہرانے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم یہ یقین دہانی بھی کراتے ہیں اور یہ ذمہ داری بھی لیتے ہیں کہ ہم ایسے کسی عمل کو دہرانے کی اجازت بھی نہیں دیں گے, کیونکہ کارکن ایسا عمل کریں یا قائد کسی بھی کیفیت میں ایسا عمل کرے, یہ ذمہ داری متحدہ قومی موومنٹ پاکستان لیتی ہے کہ ہم ایسا عمل دہرانے نہیں دیں گے, یہ عمل نہیں ہوگا. اور کیونکہ قائد تحریک الطاف بھائی نے بھی اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ انہیں بھی ہزیمت ہوئی, ندامت ہوئی, اور یہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس کی انہوں نے بھی معافی مانگی ہے. تو ہم نے ایک فیصلہ اور بھی کیا ہے کہ اب یہ سچویشن کب تک دہرائی جائے گی اور بار بار ہوگی. اس لیے یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر ذہنی تناؤ جو ریزن دیا گیا ایسے بیان کا
کسی ذہنی تناؤ کی وجہ سے, کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اس مسئلے کو بھی ایڈریس کیا جائے. میں یہاں پر یہ بات کر رہا ہوں تو میری نظر میں میرے کچھ جو نادان دوست ہیں انہوں نے تمسخر اڑایا, مذاق اڑایا, میں وہ لہجہ اختیار نہیں کروں گا. 30 سال تک ہم نے جہاں کام کیا ہے تو یہ میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں کہ ہاں یہ ایشو ہے, یہ مسئلہ ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کیونکہ جہاں سے بار بار یہ غلطی ہو رہی ہے, چاہے اس کا ریزن صحت ہو, ذہنی کیفیت ہو, ذہنی دباؤ ہو, وہاں سے بھی یہ بات آ رہی ہے, عذر بار بار یہ آ رہا ہے کہ ذہنی دباؤ ہے, ذہنی تناؤ ہے یا کیفیت اور صحت ہے. تو پہلے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ اس وقت تک یہ مناسب ہوگا اور یہ بہتر ہوگا کہ چونکہ یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سیاست کر رہی ہے, متحدہ قوم پاکستان میں سیاست کر رہی ہے اور اس غلطی کی بار بار متحمل نہیں ہو سکتی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ آپریٹ بھی پاکستان میں کرے, متحدہ قومی موومنٹ آپریٹ بھی پاکستان میں کرے. اور جب تک, اور یہ میں قائد تحریک الطاف بھائی یا جو اور ساتھی ہے, میں ان کے احترام کو دیکھیں, غلط بات کی ہے پورا پاکستان ایک طرف, اور اگر ایم کیو ایم ڈیفینڈ کرتی ہے تو صرف ایم کیو ایم ایک طرف. صحت کی خرابی یا کوئی بھی ریزن ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 5 دن کی تعداد میں 5 یا 6 دن, کتنے دن کی, 6واں دن, 6 دن کی بھوک ہڑتال سے جو سیاسی گینز ہوئے تھے, جو سیاسی فوائد ہوئے تھے, پورا پاکستان ہمارے موقف کو سمجھ رہا تھا کہ ہمارے کچھ جائز ایشوز ہیں جس کے لیے کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں, صعوبتیں جھیلی ہیں, لیکن صرف ایک غلطی سے خود بھی ریڈیکیول ہوتے ہیں اور ایک ایک کارکن, ووٹر, حامی, پوری پارٹی بھی ریڈیکیول ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری بات کا معافی الضمیر یہ ہے کہ جو پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے, چونکہ میں نے واضح کیا ہے کہ میں کسی کے ڈکٹیشن پر یہ بات نہیں کر رہا ہوں, ہماری جو غیر متزلزل ان انفلنچنگ, غیر متزلزل وابستگی, غیر مشروط وابستگی جو ریاست پاکستان سے ہے وہ تاریخی ہے. قیام پاکستان سے لے کر تحریک بچاؤ پاکستان اور تعمیر پاکستان تک جو ہے وہ ہمارا عمل اس بات کی گواہی ہے کہ ہماری حب الوطنی اور پاکستان سے محبت پر جو شک کرے گا میں اس کی حب الوطنی اور پاکستان سے محبت پر شک کروں گا. یہ میرا حق ہے, یہ میرا رائٹ ہے, کیونکہ میرا کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ پاکستان بننے سے پہلے ہے کہ اپنی تو پہچان یہی تھی. اس پہچان سے پہلے کیا کہا, اپنی تو پہچان یہی تھی, اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا, پاکستان سے پہلے بھی. تو براہ کرم میری انٹیگریٹی کو بار بار شک و شبے کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے, میری پاکستان سے وابستگی کو بار بار شک و شبے کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے. میری کا مطلب ہے ایم کیو ایم مہاجروں کی, ایم کیو ایم کے حامیوں کی, ووٹرز کی, اس کو شک و شبے کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے. اور ہم نے اعتراف کیا ہے کہ اگر ایک مسئلہ ہے
اور اگر الطاف بھائی کے اپنے معافی نامے میں اور بار بار کے معافی نامے میں یہ بات آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ مسئلہ ایڈریس نہیں ہوتا, ہم نے یہ طے کیا ہے, رابطہ کمیٹی بھی اس میں شامل ہے, کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سینیٹی ہر طرف پریویل کرنی چاہیے, سینیٹی. اور سینیٹی کا تقاضا ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے اور ڈیمیج ہونا نہیں چاہیے. ڈیمیج ہوتا ہے تو ڈیمیج کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ریپوٹیشن داؤ پہ لگتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہماری یہ خواہش ہے, ہمارا یہ مشورہ ہے اور ہمارا یہ ایک طرح سے فیصلہ بھی ہے کہ اب ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے اس بات کو دہرایا جائے. یعنی آج بھی لا تعلقی اگر یہ بات کسی نے کہی ہے اور کل بھی کوئی یہ کہے گا تو اس سے لا تعلقی. میں نے تو آگے مستقبل کی بھی ہم نے جو ہے وہ پیش بندی کر دی, ہم نے بند باندھ دیا اس کے آگے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے ہم کر رہے ہیں, متحدہ قومیں پاکستان کرے گی, صلاح مشورہ رائے پوری دنیا سے کہیں سے بھی ہمیں رائے اور مشورہ آئے گا ہم بالکل لیں گے. جو ہمارے کولیگز ہیں, جو ہمارے رفیق ہیں, وہ ہم سے الگ نہیں ہیں. لیکن ایم کیو ایم کو جو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس مسئلے کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے, صحت کا مسئلہ ہے, اور اس صحت کی ریزن کی وجہ سے, اور چونکہ یہ بار بار ہو رہا ہے, اس لیے ہمیں یہ طے کرنا اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیصلے ہم کریں اور اس بات کو ہم دہرانے کی اجازت نہ دیں. ورنہ پھر اگر یہ پالیسی ہے, دیکھیں میں یہ اور واضح کر دوں, اور اگر کوئی اور ایم کیو ایم آپریٹ کر رہی ہے جو پاکستان کو مرد آباد کہہ رہی ہے, اگر کوئی اور ایم کیو ایم کہہ رہی ہے, تو پھر ہمیں بتایا جائے وہ ایم کیو ایم کون سی ہے, پھر وہ ایم کیو ایم وہ لوگ سنبھالے, ہم پھر کوئی اور پارٹی بناتے ہیں یا ہم کوئی اور کام کرتے ہیں پھر مل کے. کیونکہ ہم جس ایم کیو ایم کا علم ہم نے اٹھایا ہے اس کے بانی اور قائد تحریک ہے, انہوں نے بنایا ہے, اور 30 سال ہم نے جس نظریے اور پالیسی پر کام کیا ہے اس میں جو کل جو بات ہوئی ہے, جو نعرے لگے ہیں, وہ اس 30 سال میں نہ ہمارے لٹریچر میں ہے, نہ ہماری تربیت میں ہے, نہ ہماری تبلیغ میں ہے, نہ ہمارے پرچار میں ہے. اسی لیے ہم یہ جو 30 سال, اور ایم کیو ایم کیا ہے بھائی, ایم کیو ایم ہم ہے, ایم کیو ایم ہم ہیں اور ہم ایم کیو ایم ہیں. ایم کیو ایم ہم ہیں اور ہم ایم کیو ایم, یہ سمجھ لیں. اس لیے یہ چہمے گوئیاں, یہ اسپیکولیشن جو ہو رہی ہے کہ ہم کوئی لا تعلقی کریں گے, تو ہم تو خود ایم کیو ایم ہے, تو ہم ایم کیو ایم سے لا تعلقی کیوں کریں گے بھائی؟ جب ہم ایم کیو ایم ہم سب ہیں. انشاءاللہ کوئی ایک کارکن, ایک ساتھی بھی انشاءاللہ تعالی, اور ہم سب مل کے جو مسئلہ جو ہمارے مسائل ہیں, تنظیمی ہیں, ہمارے اندر کے مسائل ہیں, ہم مل کر اس مسئلے کا بھی حل نکالیں گے. اور جب تک یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کی وجہ سے ہمارے فیصلوں میں کئی پرابلم آ رہی ہے اور یہ اینٹائی پاکستان بات ہوتی ہے, پاکستان باشنگ ہو جاتی ہے, پاکستان کے خلاف نعرے لگ جاتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ ہم نے فیصلہ کیا, ہمارے پلیٹ فارم سے, ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے یہ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی بھی یہ بات کرتا اور کہتا ہے کہ یہی ایم کیو ایم ہے, تو پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے. کیونکہ ہم یہ وثوق سے کہتے ہیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہی ایم کیو ایم کا نظریہ اور پالیسی, اور اس سے الطاف بھائی بھی اختلاف نہیں کریں گے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ایک بات کہہ دی اور اس کے بعد ریٹریکٹ کیا, اور تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پھر لوگوں میں یہ کنفیوژن ہے کہ پھر اصل پالیسی کون سی ہے. جو کہہ دی وہ پالیسی ہے, جو ریٹریکٹ کیا وہ پالیسی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کنفیوژن کو آئندہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ختم ہونا چاہیے, اس کو دور کیا جانا چاہیے. یہ ایک اصل ایشو ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, یہاں پاکستان کو بچانے کی بات ہے. اگر کہیں
میں نے اس بیان سے لا تعلقی کی، اس پالیسی سے لا تعلقی کی. یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. ایک منٹ، میری بات کمپلیٹ ہو گئی. دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ تفصیل میں جانے سے 10 باتیں نکلتی ہیں، لیکن میں نے اس لیے وضاحت کی اور میں نے بڑی فصاحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ یہ ساری بات بتائی ہے تاکہ آپ اس میں کوئی کنفیوژن مت ڈالیں. میری بات جتنی سن لیں، میری بات تو مکمل ہو جانے دیں یار. بات ہونے دیں. ڈاکٹر صاحب نے سوال کر لیجیے. دیکھیں پریس کانفرنس کمپلیٹ ہو گئی. چلیں دیکھیں میں نے کہا ہے، اتنی بڑی بات کہی ہے کہ جب تک یہ مسئلہ ہے، یہ ایشو ہے، فیصلے ہم کریں گے، فیصلے یہاں سے ہوں گے، ایم کیو ایم کو ہم یہاں سے آپریٹ کریں گے. میرے خیال میں اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. میری اسپرٹ کو سمجھے، سنیں بات، میری اسپرٹ کو سمجھے، ہمارے میسج کو سمجھے، اور یہ میسج وہاں کے لیے بھی ہے اور یہ میسج یہاں کے لیے بھی ہے. میری بات وہاں کے لیے بھی ہے اور یہاں کے لیے بھی ہے. اس کے باوجود اگر آپ مزید اس میں کنفیوژن ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں. لیکن ایک بات بہتری کی طرف جا رہی ہے. ایم کیو ایم ایک ایسا سیاسی عمل ہے پریس کانفرنس کے بعد جو عام آدمی کو بااختیار بنانا چاہتا ہے، جس نے متوسط اور غریب طبقے کو نمائندگی دی ہے بڑے ایوانوں میں، اور کوئی کنفیوژن اس کا راستہ روکتا ہے. آپ کو میری مدد کرنی چاہیے، ہماری مدد کرنی چاہیے کہ اس ابہام کو، اس کنفیوژن کو دور کیا جائے. جب نظریہ اور پالیسی واضح کر دی تو کوئی بھی اس کے خلاف بات کرتا ہے وہ ایم کیو ایم سے نہیں ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے. آپ دیکھیں، بات سنیں، یہ تشریح آپ کر لیجئے گا نا اپنے تجزیوں میں یار، تبصروں میں کر لینا. اس ٹاک شوز کے لیے بھی تو رہنے دو یار، ساری باتیں یہاں کر لو گے. میری بات سنیں جماعت، میری بات سن لینا. میں کے یو جے کو میڈیا ہاؤسز کو، سما ٹی وی کو، جیو کو، اے آر وائی کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، سراسر غلط ہوا ہے، اور میں اس کی کرتا ہوں. ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، ایم کیو اس کی مذمت کرتی ہے. اور کے یو جے اور میڈیا ہاؤسز سے ہم دیکھیں، بات سنیں، دیکھیں مجھے ایم کیو ایم کے آئین میں، رابطہ کمیٹی کو، ایم کیو ایم کے کانسٹیٹیوشن میں جو فیصلہ کرنا ہے، رابطہ کمیٹی کو فیصلے کا اختیار ہے. یہ میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کو آپ نہیں چلا رہے، ہم چلا رہے ہیں. تو اس لیے آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں، اس سوال کو اپنی جیب میں رکھیں، اس کو آپ اپنے پاس ہی رکھیں اور ہمیں کام کرنے دیں. میں آگے بڑھ جاؤں بھائی. دیکھیں ایک اور یہ سارا مسئلہ، اس میں ایک اہم بات آخری میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں جواز نہیں دے رہا، میں اس بات کے بھی حامی ہم سب کہ جذبات میں آ کر بھی، جذبات سے عاری ہو کر بھی پاکستان کے خلاف نعرے، پاکستان مرد آباد کے نعرے، جذبات، یہ بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ عمل اپنی جگہ پہ پورا کا پورا عمل ناقابل قبول بھی ہے اور ناقابل برداشت بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے، قابل شرمندگی بھی ہے. تو جذبات سے عاری ہو کر بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اس کو دہرانے نہیں دیں. سنیں
سنیں अरे भाई وہ یار और آپ کے دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ پریس کانفرنس کے آخر میں جو لکھا ہوا ہے دکھا دوں کیا لکھا ہوا ہے پوائنٹس میں کیا لکھا ہوا ہے सीढ़ी अनाउंस की है बैठ के चारों भाई साहब इतना बता दें आप دیکھیں اسی ایم کیو ایم نے 30 سال میں جو سیاست کی ہے الزامات اپنی جگہ پر ان کو سیاسی طور پر ہم نے ڈیفینڈ کیا اور ان کو عدالت میں بھی ان کو ہم نے فیس کیا وہ ہماری پالیسی رہے گی اور لیکن کچھ چیزیں ڈیفینڈیبل نہیں ہوتی میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کچھ باتوں کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ باتیں ڈیفینڈیبل نہیں ہیں اب آئیے کہ میں کوئی مثال سے میں نے میرے خیال میں معافی میں مثال میں بھی نہیں جانا چاہتا پھر کوئی آپ اس میں سے بات نکال لیں گے اب دیکھیں کام کی بات وے فارورڈ اور آگے ہمیں کیا کرنا ہے آج 23 اگست ہے خدا کر کے کل 24 اگست کراچی اور سندھ کے کئی شہروں میں میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب ہونا ہے چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب ہونا ہے مجھے یقین ہے کہ جو صورتحال کل ہوئی جس کو ہم نے ڈیناؤنس کیا اور آج بھی امن قائم رکھنے کا ہی ہم نے لوگوں کو درس دیا تلقین کی کہ ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے اور ہمیں ہر حال میں امن قائم رکھنا ہے اور یہ جو کراچی میں امن قائم ہوا ہے اس میں ہمارا سب سے زیادہ حصہ ہے یہ ہمارے مطالبے اور ہمارے ایما پر ہوا ہے 5000 چھاپے ہوں 4000 گرفتاریاں ہوں میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہم نے بار بار کہا ہے تو ہمارے اس حصے کو کاؤنٹ کیے بغیر یہ ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے ہوا ہے اس کو کوئی بھی ایک فریق نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہم نے کیا ہم نے مطالبہ کیا ہم نے یہ اعلان کیا اسی لیے آج تک ہم نے نہیں کہا کہ اس کو بند کریں ہم نے آج تک نہیں کہا ہم نے آج تک نہیں کہا کہ رینجرز کے اختیارات کم کریں آپ اس آپریشن کو بند کریں کیونکہ ہماری پالیسی کل بھی مجرموں کی سرکوبی کے لیے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 0 ٹالرنس کی تھی اور آج بھی ہماری پالیسی مجرموں کی اور جرائم کی سرکوبی اور دہشت گردی کے خلا کما اور خاتمے کے لیے آج بھی 0 ٹالرنس کی پالیسی ہے اسی لیے ہماری اس پالیسی کو بھی آج واضح طور پر جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے لیکن ہم ایک بات یہ اور کرنا چاہتے ہیں اور وہ بات یہ ہے کہ یہ تاثر قائم ہونا چاہیے اور ہم یہ تاثر قائم کریں گے انشاءاللہ یہ ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں اداروں پر نہیں چھوڑتے کہ ہم اپنے عمل سے اپنی انگیجمنٹ قائم کر کے انشاءاللہ یہ ذمہ داری بھی ہم سب لیں گے ایم کیو ایم پاکستان لے گی یہ ذمہ داری اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ یہ تاثر اسٹیبلش ہو کہ یہ آپریشن مجرموں اور دہشت گردوں کے خلاف ہے اور کسی طور پر یہ پرامن سیاسی کارکنوں کے خلاف نہیں یہ آپریشن کسی طور پر اور ہم یہ تاثر انشاءاللہ قائم کریں گے اس کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کی ذمہ داری کسی پر نہیں ڈال لیں ہم انشاءاللہ ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ اگر کہیں ابہام ہے تو چاہے مسنگ پرسن ہو ماورا عدالت لوگ قتل ہوئے ہوں یہ مسنگ پرسن کہیں اور سے بازیاب ہونے کی بجائے اپنے گھروں سے بازیاب ہو جائیں اور اگر ان کے اوپر کیسز ہیں تو مقدمات بنا کر عدالتوں میں پیش کر دیا جائے آسان فارمولہ ہے میرے خیال میں یہاں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کہ
جو آپریشن ہے اس کی اسپرٹ پر کوئی حرف آتا ہو، ہم نے اسی اسپرٹ کو ریٹریٹ کیا ہے، دوبارہ ہم نے اس کو قائم کیا ہے۔ تو میرے خیال میں مجرموں کی سرکوبی، جرائم کا خاتمہ، دہشت گردی کا قلع کما، یہ بنیادی مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے اس تاثر کو ہم مضبوط اور مستحکم بنائیں گے اور اسٹیبلش کریں گے کہ یہ پرامن سیاسی کارکنوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ مجرموں کے خلاف ہے، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ہے اور دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی کیونکہ ہم نے مطالبہ کیا تھا، ہمارے ایما پہ ہوا تھا، ہم اپنی میننگ فل انگیجمنٹ کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس تاثر کو قائم کرنے میں بھی ہم بڑا کردار ادا کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ بھی تعاون ہونا چاہیے۔ یہ گزارشات کی جو مجھے رکھنی تھی، مجھے امید ہے کہ اچھا دوسرا میرا مطالبہ اور میری اپیل بھی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ کل کے واقعے کے بعد جو کل رات کو ہم پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے، جو کل رات سے ڈیو تھی، جو ہمیں ڈپرائیو کیا گیا، ہمارا بنیادی حق تھا جس سے ہمیں محروم کیا گیا، آج ہمیں یہ حق ملا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ آج جو باتیں کی اس کے تناظر میں ٹاک شوز میں بھی اور سرکاری فائلوں میں بھی یہ جو تیزی آ گئی ہے، ایک جائز سیاسی عمل، ایک لیجیٹمیٹ جو نمائندگی ہے، اس پر پابندی لگانے کے بارے میں اگر سوچا جا رہا ہے تو اس سوچ کو بھی ترک کیا جائے گا، اور اسی پابندی کے زمرے میں اگر ہمارے دفاتر سیل ہوئے ہیں، ہماری جو سیاسی سرگرمیاں روکی گئی ہیں، مجھے امید ہے کہ رات تک اور شام تک یہ ساری باتیں جو ہوئی ہیں، جو ایم کیو ایم کی پالیسی کو تفصیل کے ساتھ یہاں پر ہم نے رکھا اور واضح کیا ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑایا، کوئی تمسخر کی بات نہیں کی، سنجیدہ بات کی ہے، اور وے فارورڈ کہ ہمیں آگے اس مسئلے سے ہمیں باہر نکلنا ہے، اور اس کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داریاں بھی ہم نے اٹھائی ہیں۔ کل کے الیکشنز کے لیے چیئرمین وغیرہ، ہاں، تو ہمارے 90 کو کھولا جائے، سیل ختم کیا جائے، سیاسی جو دفاتر ہیں ایم کیو ایم کے، ان کے سیل ان کو ختم کیا جائے، اور جو ایم کیو ایم کے چیئرمین وائس چیئرمین ہے، جو بلدیاتی الیکشن میں جو کامیاب ہوئے ہیں، پی آئی ڈی کالونی کے سوسائٹی ہال ہے اور گھانچی کمیونٹی کا ہال ہے بس سٹاپ کے ساتھ، میں تمام چیئرمین اور وائس چیئرمین سے کہتا ہوں کہ کل کی تیاری کے لیے وہ سب وہاں پر تشریف لے آئیں، اور ہم وہاں پر بیٹھ کر انشاءاللہ کل کی جو اپنی جو حکمت عملی اس کو فائنل کریں گے۔ اور میں پیش کی مبارکباد دیتا ہوں کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص میں انشاءاللہ کراچی کے میئر ڈپٹی میئر حیدرآباد اور میرپور خاص کے میئر ڈپٹی میئر انشاءاللہ تعالی متحدہ قومی موومنٹ سے۔ آپ سوال جواب کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں ایک ہاں، اور جو گور نوید گرفتار ہیں، شاہد پاشا ہیں، کچھ ساتھی ہمارے گرفتار ہیں، 3 ڈپٹی کنوینئرز اور کچھ لوگ ملک سے باہر ہیں، تو اس وقت ڈپٹی کنوینئر عامر خان بھائی جو ہے وہ ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں ہیں، ان کا فون آیا ہے کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے موقف کے ساتھ ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے اراکین ملک سے باہر ہیں، انہوں نے بھی فردن اپنی موقف کی بات کی ہے۔ ایک آخری بات میں یہ بھی کروں گا، عامر لیاقت حسین صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں یہ ایک گزارش آخر میں کروں گا، دیکھیے فاروق بھائی نے اپنی بات کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ جہاں پر میڈیا ہاؤسز کے اوپر حملے، کیمرہ مینوں پہ حملے ہوئے، کے یو جے کا احتجاج ریکارڈ پر آیا، وہ ایک بار پھر بھرپور طریقے سے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس میں شامل جو لوگ ہیں، جو بھی اس وائلنس میں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور کسی بھی قسم کے ایسے وائلنٹ جو شرپسند ہے اس کی کسی بھی قسم کی ایم کیو ایم پشت پناہی نہیں کرے گی، اور قانونی
اور آئینی تمام طریقوں سے ان کو گرفتار کرنے میں ہم اپنا بھی بھرپور کردار ادا کریں گے. سوالات کر لیں, مختصر سوالات کر لیں. عامر لیاقت یہاں پر موجود ہیں, ہمارے رہنما ہیں, وہ بھی ان کی رائے کی اہمیت ہے, میں چاہوں گا وہ بھی اس موقع پہ کچھ کہیں. لیکن دیکھیں, میں نے جو تعویل اور تفصیل بتائی ہے وہ کل کے واقعے کی جسٹیفیکیشن کے لیے نہیں دی ہے. پلیز مائنڈ اٹ, نوٹ اٹ. میں نے وہ علیحدہ سے بات کی ہے. کل کے واقعے کی جو کیٹیگریکل ڈیناؤنسمنٹ اور مذمت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. ابہام چھوڑ دیا نا آپ نے سر, یہ بتائیں بات کر رہا ہوں. پاکستان کا سربراہ کون ہے صاحب؟ یہ صحیح ہے. ساری باتیں کی ہیں اور متحدہ قوم پاکستان جو اس وقت ہمارے جو آپ کے سامنے ہے, جو پہلے سے بھی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں کا بوجھ اب نہیں اٹھا سکتے کہ جو ہمارے بانیان پاکستان کے قربانیوں پر سواریاں نشان بن جائے. پاکستان مہاجروں نے بنایا تھا, پاکستان ہم نے بنایا تھا, لہذا ہمارے لیے صرف پاکستان زندہ باد ہے, مردہ باد نہیں. میرے پریس کانفرنس کے آخر کے پوائنٹس میں لکھ کر لایا تھا. آپ کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ میں پہلے یہ کہا تھا, لیکن آپ کی خواہش نہیں ہے. یہ ایم کیو ایم کے منشور میں ایم کیو ایم پاکستان زندہ باد, لانگ لیو پاکستان, لانگ لیو ایم کیو ایم, یہ ہے اس میں لکھا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان باتوں کے بعد جو رد عمل ہوتا ہے اور جو کارکنان گرفتار ہوتے ہیں اور جو چھاپے پڑتے ہیں, اس کی وجہ سے جو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جو دشواریاں پیش آتی ہیں وہ کارکنان کو پیش آتی ہیں, وہ ان کے گھر والے فیس کرتے ہیں. اور ہم پھر جواب دینے کے میں اپنے ان تمام ساتھیوں سے, یہ میرے ساتھی ہیں, ایک شکوہ میں ضرور کروں گا. کل میں تنہا تھا, اکیلا مقدمہ لڑ رہا تھا, کوئی اس وقت موجود نہیں تھا, اور اس تنہائی کو میں نے کل محسوس کیا ہے. آج ہم سب ایک ساتھ موجود ہیں, تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم مزید یہ گفتگو نہیں سن سکتے. اور اگر پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایک جو ان کی ذہنی کیفیت ہے اس ذہنی کیفیت کو بہتر کر لیں, کیونکہ بار بار معافی اور بار بار تلافی, کچھ نعرے ناقابل معافی ہوتے ہیں اور ناقابل تلافی ہوتے ہیں, اس کے بعد کوئی بات نہیں کی جا سکتی. میں یہاں پر رینجرز کی حراست سے ابھی تھوڑی دیر پہلے واپس آیا ہوں, نہ مجھے کسی نے کچھ کہا, جیسے فاروق بھائی بھی بول چکے ہیں جو میں سنتا آیا ہوں, کہ نہ ان کو کسی نے کچھ کہا. لیکن ہم اٹھ کر اب آئے ہیں, کیا کریں؟ کراچی کے لوگوں کو ایسی چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑ سکتے ہم, ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. اور فاروق بھائی نے جس طرح کہہ دیا, ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور ساتھ دیں گے. اور پاکستان میں خاص طور پر متحدہ قومی موومنٹ بتائے گی اب سب کو کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے کیسے لگائے جاتے ہیں. اب سوال و جواب پہلے اس کے لیے, یار اس کا سوال بہت تیز ہے, وہ تیز. پہلے اس کا پھر آپ کر لیں, پہلے ان کا کر لیں, پھر ان دونوں کا کر لیں, پھر ان کا بھی کر لیں. آپ دونوں کا سوال بولیے. فاروق بھائی, میرا سوال سوال لیتا ہوں, فاروق بھائی جواب دیں, آپ بولیں. میرا سوال صرف اتنا ہے, میرا سوال اتنا ہے کہ کیا آج کے بعد محترم الطاف حسین صاحب ایم کے پلیٹ فارم سے کوئی ایسی تقریر نہیں کریں گے جب تک ان کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے, اور بتائیں. یہ فاروق بھائی یہ کہتے ہیں نا بار بار یہ چالیے سب کے لیے بڑی عزت ہے. آپ سیاسی ورکر بھی رہے ہیں, سیاستدان بنے, لیکن ایک سے جس طریقے سے نعرے لگتے ہیں, معافیاں مانگی جاتی ہیں, آپ نے سیاسی ونگ تو الگ کی ہے, کیا ملیٹنٹ ونگ بھی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا, دیکھیں اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہو سکتی کہ جو ایم کیو ایم کی پہلے دن سے پالیسی ہے امن کی اور وائلنس کو کنڈیم کرنے کی, کہ تشدد ہمارا راستہ اور طریقہ نہیں ہے. میرے خیال میں نے اس کو دہرایا. اس کا مطلب جو ملیٹنٹ ہے, ملیٹنٹ ونگ کی شکل میں یا ملیٹنٹ ہے, ایم کیو ایم میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں
कि ना किसी मिलिटेंट की गुंजाइश है, ना किसी मिलिटेंट विंग की गुंजाइश है। और हम तशद्दुद अगर MQM का कारकुन करेगा तो उसकी भी मजम्मत करेंगे, MQM का कोई रहनुमा उसको उकसाएगा तो उसकी भी मजम्मत करेंगे। मेरे ख्याल में यार इससे ज़्यादा उर्दू में और लफ्ज़ नहीं आ सकते। अब मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर ये बातें हो रही थी -1 फार्मूले की, क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये समझा जाए कि आज के बाद -1 फार्मूला होगा, तमाम फैसले आप करेंगे, आप पर कोई लंदन से फैसले जो है वो साझा नहीं करेंगे। आज +5 फॉर्मूला है, +5 फॉर्मूला। देखिए अजराए मजाक कहें तो ये +5 फार्मूला है, ठीक है ना। ये जो 4-5 बैठे, ये 5 हो या 15 हो या पंचायत का फैसला है। देखें मेरे ख्याल में अगर आगे बढ़ना है तो ये -1 की बात को भी यहीं पर पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर एक सवाल के जवाब में आपका जवाब देता हूँ कि हमने आपको कैटेगरिकली कहा है कि MQM के प्लेटफॉर्म से ऐसी बात को दोहराने की हम इजाज़त नहीं देंगे। यार मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। और देखें, इसीलिए और सेहत का मसला, जहनी तनाव, जहनी दबाव का मसला, ये भी कहा तो फैसले हम कर रहे हैं, ये भी कह दिया। अब इससे ज़्यादा मेरी जान लेना चाहते हैं तो वो ले लें यार। लॉन्ग लिव मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तमाम सहाफ़ी भाइयों और मीडिया हाउसेस के तमाम नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया और ताख़ीर पर माजरत भी की। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि ख्वाहिश थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही करते, लेकिन अफसोस की बात है कि कल हमें अपना मौक़िफ़ पेश नहीं करने दिया। कल की सारी सूरत हाल पर MQM के मौक़िफ़ सामने आना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और यही कहा गया कि पाकिस्तान को बचाया जाएगा। ये भी कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस पार्टी का नाम है